मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आए हम दुआ करें ताकि खुदा के कलाम को समझ सकें। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि हमारे दिल की आंखें रोशन हो ताकि हम जान जाएं कि खुदावंद ही खुदा। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें जहन की ज़रूरत नहीं है बल्कि दिल की ज़रूरत है। खुदा हमारी अक्ल, हमारे दिल को रोशन करता है ताकि हम उसके कलाम को समझ सकें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पाक हजूर में आते हैं और तेरे कलाम की उन बड़ी सच्चाइयों के लिए दिल से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा, तेरे कलाम में लिखा है खुदा तूने हमें आज़ाद किया है, तूने हमें रिहा किया है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है तेरे बेटे यीशु ने हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है खुदा तूने हमें छुड़ा लिया है, तूने हमें आज़ाद कर दिया है। खुदा हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने रस्ते को हमवार कर दिया है। खुदा हम बराह रास्त हम तेरे पाक हुजूर में जा सकते हैं यीशु के वसीला से। खुदा तेरे कलाम में लिखा है यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। खुदा तू हमें फजल दे कि हम यीशु के वसीला से हर रोज़ तुझे जानते चले जाए, हर रोज़ तुझ में गहरे होते चले जाए, हर रोज़ तेरे कलाम में डीप होते चले जाए। खुदा रूहुल कुद्स हम आपको इस जगह पे वेलकम करते हैं। आप अपने कलाम के वसीला से हमारी ज़रूरत को पूरा करते। वी डिपेंड अपॉन यू। हम आप पे इन्हिसार करते हैं, हम आप पे तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने दिलों को खोलते हैं खुदा, हर एक चीज़ को तेरे ताबिया करते हैं खुदा। यस फादर लॉर्ड, तेरे कलाम में लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हम पे खुल जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में हर एरिया में जहाँ पे बंधन है खुदावंद, जहाँ पे बाउंडेजेस है खुदावंद, यीशु के नाम में आज़ादी और रिहाई का काम आता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में ये दुआ, आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम हो। ये सबसे ज़्यादा पुरजोश लम्हात होते हैं जब हम खुदा के साथ बैठ के, खुदा के कदमों में बैठ के उसके कलाम को सुनना शुरू करते हैं। जब हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। उसके कलाम में लिखा है जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को देखे। जितने बहन भाई यहाँ मौजूद है और तवज्जो से कलाम सुन रहे, कलाम के मुताबिक भलाई आपकी ज़िंदगी में जारी होना शुरू होगी। हालेलुया। सो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ देखिए, इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। इससे पहले कि हम कलाम के इस हवाले को पढ़ें, एक खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? हम आज़ाद कर दिए गए, हम छुड़ा लिए गए। यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। और मेरे भाइयों और बहनों, उसके कलाम में लिखा है कि उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किए। बस हमने क्या करना है? हमने उस आज़ादी में कायम रहना। हम उस आज़ादी में कायम रहें और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे। जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं हम आज़ाद हो जाते हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस कदर हम खुदा के कलाम में गहरे होते चले जाते हैं, यीशु को कबूल करने के बाद जिस कदर हम उसके कलाम में गहरे होते चले जाते हैं, उसी कदर ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आज़ादी का काम होता है। कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जिस कदर हम सच्चाई से, हम कलाम से, हम खुदा से वाकिफ़ होते चले जाते हैं, हम उसकी गहराई में चले जाते हैं, हम उसको जानना शुरू करते हैं, उसी कदर आज़ादी हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होनी शुरू हो। हमने आज़ादी के लिए वेट नहीं करना, अब हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर रोज़ खुदावंद में डीप हो, हर रोज़ खुदावंद में गहरे हो। अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें कलाम को समझने की ज़रूरत है। इब्लीस हमें धोखा दे देता है बड़ी आसानी से।
तू इंतज़ार करता रह, तू इंतज़ार करती रह, एक दिन आएगा कि खुदा तुझे आज़ाद करेगा। जबकि गुड न्यूज़ क्या है, खुशखबरी क्या है कि सच्चाई हमें आज़ाद करती है, कलाम हमें आज़ाद करता है। कलाम को जानने की ज़रूरत है, खुदा के हुजूर में खुदा को जानने की ज़रूरत है। जिस कदर हम उसको जानते चले जाएंगे उस कदर हम आज़ाद होते चले जाएंगे। हालेलुया। सो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे इब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उन्हीं की तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए ज़मीन पे एक बहुत बड़ा काम किया, और वो क्या किया? कलाम हमें बताता है, मौत के वसीला से उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस तबाह कर दिया। ठीक है, मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दिया। मेरे भाई और बहनों, ये एक बड़ा सच है। अबलीस जो है वो मौत पे उसको कुदरत हासिल थी और यीशु ने उसी को तबाह किया। यहाँ पे 15वीं आयत में लिखा है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे उन्हें छुड़ा ले। एक बड़ी सच्चाई जो है खुदा का कलाम हमें यहाँ पे बताता है। जो उम्र भर मौत के डरते हैं, जो लोग अबलीस से डरते हैं, जो पानी से डरते हैं, जिनकी जिंदगी में खौफ मौजूद है, एक्चुअली वो खौफ जो है वो मौत का खौफ होता है। और बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? यीशु मसीह ने मौत के वसीला से उसे जिसको मौत पे कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दिया। अब जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे, मेरे भाई और बहनों, जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि यीशु ने मसलूब होके हमें आज़ाद कर दिया, तो फिर हमारी सारी की सारी जंगें ख़त्म हो जाती। खुदा ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात सिखाई। कुछ अर्सा पहले ऐसे था कि मैं भी जो है वो इसी तरह करती थी, मैं गुनाह से लड़ती रहती थी। नहीं, मैंने जो है ना वो ये डिसीजन ले लिया, बस अब मैंने जो है वो झूठ नहीं बोलना। मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, कोई भी आपकी बुरी आदत हो सकती है, झूठ बोलना, ऐबजोई करना, बुरी नज़र से देखना, कोई भी बुरी आदत हो सकती है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। मैं कहती थी नहीं खुदावंद, मैं गुनाह से लड़ने की कोशिश करती थी, नहीं मैंने अब ऐसे नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना, और फिर उसके लिए जो है वो मैं कुव्वत लेती थी। मैं कहती थी नहीं खुदावंद मैं नहीं करूँगी, और जितनी मैं कोशिश करती थी उतना ज़्यादा मेरे से गलत काम होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब हमें गुनाह से लड़ने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने हमें गुनाह से लड़ने के लिए नहीं कहा। गुनाह से एक शख्सियत लड़ चुकी है और वो यीशु मसीह है। यीशु ने गुनाह से लड़ के फतह हमें दी है। हमें बस इस बात का पता होना चाहिए मेरे भाई और बहनों कि यीशु मसीह के वसीला से अब हम गुनाह से आज़ाद हो गए। अब हम गुनाह की गुलामी में नहीं हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। जो मौत की जड़ है वो क्या है? मौत की जड़, मौत का बीज जो है वो गुनाह है। बाइबल ये बताती है गुनाह की मजदूरी मौत है। जो कोई जान गुनाह करती है वो मरती है। लेकिन खुशखबरी क्या है? देखो वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु ने उस जड़ को, यीशु ने उस बीज को, वो जिसके वसीला से मौत हुक्मरानी कर रही थी, उसी को तोड़ दिया। मौत का डंग जो गुनाह था उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये फतह मंदी की बात है। ठीक है, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया। कैसे दिया? उसने मौत के डंग को खत्म कर दिया, उसने गुनाह के जोर को तोड़ दिया। अब हम यीशु मसीह के वसीला से मेरे भाई और बहनों आजाद हैं। अब हम यीशु मसीह के वसीला से छुड़ा लिए गए। एक बात याद रखें,
ہم اپنی لیاقت سے، اپنی خوبیوں سے، اپنی صلاحیتوں سے نہ تو خدا کو خوش کر سکتے تھے اور نہ ہی خدا کو خوش کر سکتے. ہمیں بس ایک بات کا، جب بھی آپ خداوند میں گہرے ہوں گے ایک چیز آپ پہ کھلے گی، اور وہ کیا ہے؟ یہ کھلے گی کہ اب آپ کچھ نہیں ہیں، خدا ہی سب کچھ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے اور زیادہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند تو کتنا عظیم ہے، تو نے کتنی بڑی قربانی میرے لیے دی ہے، تو نے مجھے آزاد کر دیا. میں اپنی وجہ سے اب تیرے حضور میں نہیں آتی، میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرے حضور میں. یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. میرے بھائی اور بہنوں، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہم گناہ سے لڑنا چھوڑ دیں، ہم بیماریوں سے لڑنا چھوڑ دیں، ہم وہ جنگیں جو ہماری نہیں ہیں ان کو لڑنا چھوڑ دیں، ہم بری عادات سے لڑنا چھوڑ دیں، ہم سن سے لڑنا چھوڑ دیں. ہم یہ لڑائی جو ہے یہ آلریڈی فتح کر لی گئی ہے، یسوع نے یہ فتح کی ہے، یسوع نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا اور یسوع نے فتح ہمیں دی. ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیا؟ صرف ہمیں خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت، صرف ہمیں خدا کے ساتھ رابطے کی ضرورت، صرف ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت. میرے بھائی اور بہنوں، جس قدر ہم اس کو جانتے چلے جائیں گے، جس قدر ہم اس کے کلام میں گہرے ہیں، ہم کیسے خدا کو جان سکتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. جس قدر ہم کلام میں گہرے ہوتے ہیں اس قدر میرے بھائی اور بہنوں ہم خدا میں گہرے ہوتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرے. ایک میں بڑی زبردست بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس قدر آپ خدا کو جانتے ہیں، آپ خدا کی ذات سے واقفیت رکھتے ہیں، ابلیس کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. اس کو پتا ہوگا یہ خدا کے ساتھ جڑا ہے، اس کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہے، اس کو میں ہرا نہیں سکتا کیونکہ یہ تو خدا کے ساتھ ایک ہے. اس لیے اس کا رستہ کیا؟ خدا کی صحبت میں رہنا شروع کریں، خدا کے نزدیک رہنا شروع کریں. لکھا ہے جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. ہم جسم سے خدا کو نہیں جان سکتے، ہم ذہن سے خدا کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ خدا کو جاننے کے لیے ہمیں روح کی ضرورت، ہمیں دل کی ضرورت. پطرس نے، یسوع مسیح نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، کچھ ایلیا اور کچھ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی ہے. پھر یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور یسوع نے فوراً اس کو کہا پطرس یہ باتیں گوشت اور خون نے تجھ پہ ظاہر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر. میرے بھائی اور بہنوں، گوشت اور خون سے ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، گوشت اور خون سے ہم خدا کے قریب نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں روح کی ضرورت. دیکھیں جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جب خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو ذہن سوچو خیالوں کو ایک طرف کر دیں. آپ کا ذہن بہت سی خدا کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ یہ محدود ہے. جب ہم روحانی طور پہ خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو خدا اپنے کلام کو، اپنے آپ کو کھول دیتا ہے. جب آپ پہ کھل جائے گا کہ یسوع نے تو موت کے وسیلہ سے ابلیس کو تباہ کر دیا ہے، تو جب بھی ابلیس آپ کے پاس موت کی ٹرے لے کے آئے گا اور آپ کو کہے گا یہ بیماری تیرے لیے، یہ برے حالات تیرے لیے، یہ غربت تیرے لیے، یہ کمیاں تیرے لیے، تو آپ کہیں گے نہیں، یسوع کے نام میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یسوع کے نام میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ موت کے وسیلہ سے خدا نے، یسوع نے موت کو، ابلیس کو شکست دے دی ہے. ابلیس اب تیرا میری زندگی پہ، میرے خاندان پہ، میرے بچوں پہ، میرے بدن پہ تیرا اور تیرے ناپاک فرشتوں کا، تیری ناپاک گندی روح کا کوئی اختیار نہیں. یسوع کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں دور ہو جا میری زندگی سے اور میرے خاندان. اور میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں 1 سیکنڈ میں سارا کچھ ختم ہو جائے.
لیکن جس قدر آپ خداوند میں گہرے ہیں، اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے پھر بھی آپ کو کلام میں گہرے ہونے کی ضرورت ہے، خدا میں گہرے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو معجزے کی ضرورت ہے تو پھر معجزے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے تو کلام یہ نہیں کہتا آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں، آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ لوگ جو ہے وہ دن رات محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کلام کے مطابق جو محنت اور مشقت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، خدا نے آدم پہ یہ قرض کیا تھا، یہ لعنت اس پہ کی تھی کہ تو محنت اور مشقت کے ساتھ کمائے گا۔ جبکہ اب ہم یسوع مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو ہم لعنت سے آزاد ہیں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ خدا کی برکت دولت بخشتی اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتی۔ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سارے رستے آپ کے لیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، خدا کے کلام کی ایک بڑی سچائی۔ آپ کا ذہن آپ کو کہے گا نہیں ایسے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سوچیں آپ کو کہیں گی نہیں 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 یہ نہ کر، ابلیس آپ کو آ کے کہے گا نہیں 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 یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اپنے ذہن کو بیماریوں کی سوچوں سے آزاد ہونے دیں، اپنے ذہن کو کمیوں کی سوچوں سے آزاد ہونے دیں، اپنے ذہن کو نچلے درجے کی سوچوں سے آزاد ہونے دیں، اپنے ذہن کو اپنے آپ سے آزاد ہونے دیں۔ اور یہ آزاد کون کرتا ہے؟ خدا کے کلام کرتا ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان۔ جب آپ کلام پہ سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن جو ہے وہ آزاد ہوتا چلا جائے گا، خدا کا کلام آپ پہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا، آپ کلام میں اور خدا میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے اتنی دفعہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ یسوع نے میری کمزوریاں لی ہیں، یسوع نے میری بیماریاں اٹھائیں، آج مجھے اس چیز کی سمجھ آئی۔ اور جب آپ کو سمجھ آ جائے گی سارا کام ہو جائے گا۔ خداوند، ہم کہیں گے خداوند اتنی دفعہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ تو صحرا میں سے ندیاں جاری کرتا ہے، تو بیابان میں سے راہ کو بناتا ہے، آج مجھے سمجھ آئی ہے، یسوع کے نام میں کھڑا ہوتا ہوں، میں کھڑی ہوتی ہوں اور میں اقرار کرتی ہوں خداوند تو میرے لیے صحرا میں سے ندیاں جاری کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک بڑی سچائی بتانا چاہتی ہوں، پھر خدا کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ واقعی ہی آپ کے لیے وہ صحرا میں سے ندیاں جاری بیابان میں سے راہ بنائے۔ ہم خود، میرے بھائی اور بہنوں، یہ سچ ہے، ہم خود خدا کے ہاتھ کو روک دیتے ہیں، ہم خود خدا کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لکھا جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کے لیے دے دیا، وہ اور چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ ہم کہتے ہیں خداوند تو کدوں دے گا، تو کدوں کرے گا، تو کدوں کرے گا؟ خداوند نے کر دیا ہے۔ آزاد ہونے دے اپنے ذہن کو، کلام سے نیا ہونے دے اپنے ذہن کو۔ جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کرے، خدا اس سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے وہ ہماری سوچ اور خیال سے بڑھ کے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کب دیتا ہے؟ جب ہم کلام میں گہرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابلیس کبھی بھی آپ کی توجہ کلام پہ نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا ہے سوچ، بل کے بارے میں سوچ، بیماری کے بارے میں سوچ، کمزوری کے بارے میں سوچ، اور ہم اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، بیماری کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اپنے حالات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اپنی مشکلات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی خدا کے کلام کی سچائیاں ہم پہ کھلتی نہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ایک بڑی سچائی، اس کو آج آپ تھام لیں جو میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ میں یہ دعا کرتی ہوں خداوند یہ آیت، یہ خدا کا کلام جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں سب پہ کھل جائے، اور آج زندگیوں میں آزادی آئے، بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے یسوع کے نام میں، ذہن آزاد ہو جائے یسوع کے نام میں، اور تیرے لوگ، تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے ساتھ جڑ جائیں، تیرے ساتھ ایک روح ہو، in the name of Jesus۔ 32ویں آیت لکھے، 6واں باب 32ویں اور 33ویں آیت، متی کی معرفت لکھی گئی۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیاوی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. یاد رکھیں، خدا اب ہمارا صرف خدا نہیں، خدا ہمارا باپ ہے. یسوع کے وسیلہ سے اب ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ایک باپ جو ہوتا ہے وہ سورس ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے، وہ وسیلہ ہوتا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرے. جب ہمارے جسمانی باپ ہم ذمہ داری سے سب کچھ کرتے ہیں تو وہ تو آسمانی باپ. ٹھیک ہے، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ کوسچن مارک. کہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہو تو آسمانی باپ جو ہے ہی اچھا، جو ہے ہی بھلا، وہ کیوں نہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان سب چیزوں کی تلاش میں جو دنیاوی چیزیں، روپیہ، پیسہ، شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں، ان کا خدا کے کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اگر ہم ان کی تلاش شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. رستہ موجود ہے، یسوع مسیح موجود ہے، لیکن ہم اس رستے پہ چلنے کی بجائے کسی اور غلط رستے پہ چل پڑیں گے. اس لیے خدا منع کرتا ہے، لکھا بنیادی چیزوں، کھانے پینے پہننے کی بھی فکر نہ کریں. جب ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. نہیں ہوئے گا کہ خدا کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ ہمارا باپ. یسوع نے سب سے پہلے، جب یسوع کے شاگردوں نے پوچھا ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے سب سے پہلے ان کو کہا اس سے ایسے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ. سب سے پہلے اس نے ریلیشن متعارف کروایا، رشتہ بتایا کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم نے باپ کی طرح اس سے مانگنا، باپ کی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس کے ساتھ رابطے میں رہنا، اس کے ساتھ انٹیمیسی میں رہنا. ہاللیلویا. سو ہم آگے پڑھیں گے. لکھے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. خدا کو آلریڈی پتہ ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. خدا کی بادشاہی اور خدا کی راست بازی کی تلاش. خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. آمین. وہ جگہ جہاں پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. اور آپ وہ جگہ ہو سکتے ہیں، آپ وہ پرسن ہو سکتے ہیں جہاں پہ خدا کی مرضی پورے طور پہ پوری ہو. ہر روز جب آپ اٹھتے ہیں تو خدا ان کو کہے خدا ان جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. میں تیری بادشاہی کو الاؤ کرتی ہوں، تیری بادشاہی میرے ذہن، سوچوں، خیالوں، دل پہ ہو. خدا میں تیری مرضی کو زمین پہ پورا کرنا چاہتا ہوں. خدا میں تیری مرضی کو زمین پہ پورا کرنا چاہتا ہوں. ہر روز خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس کی بادشاہی اور دوسری بات اس کی راست بازی کی تلاش کرو. راست بازی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لمبے لمبے چوکے پہن کے خدا کے حضور میں آئیں. راست بازی کا مطلب خدا کے ساتھ درست تعلق میں رہنا. ہر روز آپ کو اگر ایک دن آپ کا خدا کے ساتھ بڑا زبردست گزر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں اگلے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. جب تک ہم اس زمین پہ ہیں تب تک ہر روز ہم نے خدا کے ساتھ درست تعلق میں رہنا ہے. اور نہ صرف رہنا ہے، اس کے ساتھ اس تعلق میں مضبوط ہونا ہے. لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیو، خداون میں، ہر روز خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. سو میرے بھائیو اور بہنوں، خدا چاہتا ہے ہم خدا میں مضبوط ہو جائے. ہر روز ہم اس میں مضبوط ہو، اس کی بادشاہی ہماری زندگی پہ ہو، اس کی راست بازی کو ہم تلاش کریں. ہر روز ہم اس میں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جب جیسے جیسے ہم اس میں مضبوط ہوتے ہیں، حالات کا زور، بیماریوں کا زور، کمزوریوں کا زور، برے حالاتوں کا زور، بری عادتوں کا زور آپ کی زندگی سے ٹوٹ جاتا ہے.
برائی خدا کی طرف سے نہیں, بری عادتیں خدا کی طرف سے نہیں, برے حالات خدا کی طرف سے نہیں. جب آپ کے اوپر خدا کی بادشاہی ہوگی ساری چیزوں کا زور ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جو کچھ کرنا تھا یسوع نے کر دیا. یسوع نے پوری قیمت ادا کی ہے موت کے وسیلہ سے, اس نے جس سے موت پہ قدرت حاصل کی, یعنی ابلیس کو یاد رکھے تباہ کر دیا. یسوع نے تباہ کر دیا. یسوع نے جب جان دی صلیب پہ تو کیا کہا؟ تمام ہوا. یعنی سب کچھ وہ جو ہمارے خلاف تھا, جو ہمارے نام پہ تھا, اس کو ختم کر دیا. خوشخبری کیا ہے؟ اب ہمیں صرف خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ہم اس میں مضبوط ہوں گے ہم اس کو جانتے چلے جائیں گے, ویسے ویسے آزادی ہماری زندگی میں آئے گی. تم سچائی سے واقف ہوگے, سچائی تمہیں آزاد کرے. سچائی میرے بھائی اور بہنوں خدا کا کلام, سچائی ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. سو خداوند سے میں دعا کرتی ہوں یہ کلام زندگیوں پر کھلے اور بندھن اور جوئے ٹوٹے اور آزادی اور رہائی کا کام. آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں اور خدا کے حضور میں دعا کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو نے ہمیں آزاد کیا, تو نے ہمیں رہا کیا. خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے حضور میں انڈیلتے ہیں, خداوند خالی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے کلام میں, تو سچائی میں, خداوند تو ہمیں اپنے آپ میں گہرا لے کے چلا جا. خداوند ہر روز خداوند ہم تجھ میں گہرے ہونا چاہتے ہیں. ہم تیری بادشاہی کو ایک ایک زندگی پہ یسوع کے نام میں ڈکلیئر کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہر طرح کی بری عادت, ہر طرح کا برا رویہ, ہر طرح کے برے حالات, ہر طرح کی بیماریاں, ہر طرح کی کمزوریاں جو ابلیس سے ہیں, جو شیطان سے, ٹوٹ جائے یسوع کے نام میں ان کا زور. تیرے لوگ, تیرے بیٹے اور بیٹیاں آزاد ہو یسوع کے نام. خداوند تیری آزادی اور رہائی کا ایکسپیرینس کرے, تجربہ کرے. ان دا نیم آف جیسس فادر ہم دعا کرتے ہیں ہر روز تیرے لوگ خداوند تیری بادشاہی اور تیری راست بازی کی تلاش کریں. دل سے تیرا شکر کریں اور تجھے جلال دیتے ہیں. تھینک یو لارڈ جیسس. تیرے کلام کو سر بلند کرتے ہیں, یسوع کو اپنی زندگی میں سر بلند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک روح. یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا, آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ.